बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश नशिश के साथ हम हाजिर हैं। और अभी जो ये हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में, जो हालात बने हैं मौसमियाती तब्दीली की, जो ये हमने देखा कि मुनेर में क्लाउड बर्स्ट आ गया, पूरा पंजाब सैलाब के असर में है। और जितना कुछ हुआ है उसमें हम बस पॉलिसी बयान तो जो भी देते रहे अपनी अपनी जगह, वो एक बात है। लेकिन इसकी ये अपनी जगह हकीकत है कि इसमें इसकी इसकी इसमें कहाँ गफलत हुई है और क्या सूरत हाल हुई है, कौन सी लैक ऐसी है जिसकी वजह से इतना कुछ हमें देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। दुनिया भर में क्या ऐसी सूरत हाल होती है क्या नहीं, या ये सब ये सगीर पाकिस्तान का मसला है। ये सब जो मौजूआत हैं आज का प्रोग्राम अ, इसी हवाले से है। जनाब हमेश का ये जो आज हमने प्रोग्राम रखा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से है। और उर्दू अदब माहौलियाती तनाजुर में, इस हवाले से हमने आज जिन दोस्तों को दावत दी है गुफ्तगू के सिलसिले में, वो इस हवाले से से अहम है और मुनफरिद है कि पाकिस्तान में माहौलियाती हवाले से, यानी कि दुनिया में तो इस पर यकीन काम हुआ है। और ऐसे बहुत से मौज़ूआत हैं जिनमें दुनिया में बहुत से पहले और काम हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी देर हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस तरफ अदबी सतह पे भी, इल्मी सतह पे भी इस तरफ रुझान गया है। और अ, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है हमारे अदीब शेर व अदब के लोगों ने कि पाकिस्तान में माहौलियाती सूरत हाल क्या है और उसके सिलसिले में क्या हो सकता है। तो आज हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर औरंगजेब नियाजी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जावेद मलिक, अली रजा दानिश, ये तीन। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक तो अभी हमें थोड़ी देर में ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आज मसला ये भी है कि लाहौर में इस कदर बारिश हुई है, इस कदर तूफानी बारिश हुई है कि नेटवर्क का बहुत इशू है। और अभी भी हम यही सुन रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम शुरू किया है तो हमें यही सुनने को मिल रहा है कि किसी वक्त भी कोई कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा। तो ये तो थोड़ा सा इशू रहेगा। बहरहाल हम प्रोग्राम बहरहाल शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ दोस्त आते रहेंगे। डॉक्टर औरंगजेब नियाजी का तारुफ मैं करवाऊँ, इनकी वैसे तो तरक़ीब के हवाले से पाकिस्तान में उर्दू तरक़ीब के हवाले से इनका बड़ा काम है, मौक़िफ़ हैं, नक़ाद हैं। ये एक बहुत बड़ा हवाला है। माहौलियाती अदब के सिलसिले में इनकी जो है, इनकी किताब उर्दू अदब माहौलियाती तनाज़ुर, ये बड़ी अहम किताब आई है। और इस किताब मुझे अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं ये ऐसी इससे पहले और किताबें इस तरह से नहीं आई। ये बड़ी अपनी नौयत की यकीनन नई एक ही नई किताबों में है, या वो एक तरह से एक ताज़ाकारी है जो कहना चाहिए कि इनिशिएट लेना, किसी चीज का इनिशिएट लेना कि इस मौजू पे भी बात होनी चाहिए, इस मौजू पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। और खास करके अदब में हम ये सोचें कि जी अदब के क्या मौज़ूआत हो सकते हैं। अदब के मौज़ूआत सियासत हो सकते हैं, अदब के मौज़ूआत मज़हब हो सकता है, अदब के बहुत से तो अदब के मौज़ूआत में माहौलियात कैसे आए, इसका असर अदीब पे कितना, अदीब दायरा अदीब पे भी पड़ रहा है, और उसके वो जो वो मुशाहिदा कर रहा है, जो सारे उससे गुजर रहा है, तो वो यकीनन उस पे अपना कलम उठाएगा। लेकिन किस तरह से लिखा जा रहा है, कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका असर भी हो रहा है या क्या उसकी सूरत हाल है, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर औरंगजेब नियाजी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हम अशरफ जावेद मलिक साहब आए हैं या नहीं, अली रजा दानिश मौजूद हैं, सरमद सरोज ने भी हमें ज्वाइन किया है मेरा, और अली रजा दानिश जो है वो माहौलियात के सिलसिले में पाकिस्तान में जो माहौलियात है और के सिलसिले में जो नज़में लिखी गई हैं, जो शायरी की गई है, उसके हवाले से थीसिस कर रहे हैं। ये भी बड़ी अहम बात है।
اور یہی کام ڈاکٹر اشرف جاوید ملک صاحب نے بھی کرے کہ پاکستان میں جو نظموں کا جو ایک وہ ہے لکھی بھی گئی ہیں، کس طرح سے لکھی گئی ہے، پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا اثر ہم سب پہ پڑ رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم ادب میں اس کو لائیں، بالکل لانے کی ضرورت ہے۔ بہت خوش آمدید ڈاکٹر اورنگزیب نیازی، میں گفتگو آپ ہی سے شروع کروں گی۔ میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ ادب کا جو کردار ہے وہ ماحولیاتی جو جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے سلسلے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، آپ جی، کی بسم کتاب اللہ بھی اس الرحمن حوالے الرحیم۔ سے۔ جی جی، جی سب سے پہلے تو چراغ ہمیش فورم کا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک برننگ ایشو پر آج کا اجلاس جو ہے وہ رکھا ہے، اور ایشو بھی ایسا جو مقامی یا لوکل نہیں ہے، یا جسے صرف ہم فیس نہیں کر رہے، بلکہ جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بلکہ اس وقت اگر دنیا کو جو 2-3 بڑے مسائل درپیش ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ماحولیات کا بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی بھی کہ ہم پاکستان کے لوگ براہ راست اس مسئلے سے دوچار ہیں، بلکہ میں اگر دیکھتا ہوں تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے کہ ابھی 2 مہینے پہلے مئی اور جون میں ہم نے شدید گرمی بھگتی، اس کے بعد جو ہے ہمارے شمالی علاقہ جات میں کلاؤڈ برسٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور آج کل جو ہے وہ پنجاب اس فیز سے گزر رہا ہے۔ اور آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کہیں پر سموگ ہوگی اور کہیں پہ فوگ ہوگی اور پھر شدید سردی ہوگی، اور بہار جو ایک خوبصورت موسم ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ہمیں شاعری میں ہی ملتا ہے، جہاں پہ فزیکلی ہمیں اپنے آس پاس کہیں بہار کا موسم اس طرح سے پہلے کی طرح دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جن سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور تیسری دنیا جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ فضا میں کاربن ایمیشن کی مقدار بھیجنے میں، یا دوسرے ایسے اعمال جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہے ہیں، ان میں تیسری دنیا کے لوگوں کا حصہ بہت کم ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر یہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کی بھی میں آپ کے سوال سے پہلے وضاحت کر دوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، یعنی ہم انسان ذمہ دار ہیں، تو یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ ہم اس زمین پہ بسنے والی بہت ساری مخلوقات میں سے، بہت ساری سپیشیز میں سے واحد مخلوق انسان ہے جو فطرت کو، ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لیکن ہم سے مراد سارے انسان نہیں ہیں، ایک محدود اور مخصوص طبقہ ہے، اور ایک محدود ایریے کے لوگ کہہ دیں، یا ایک محدود خطہ ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا دوسرے عوامل کے ذریعے سے اس زمین کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، لیکن اس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں بھی سب سے زیادہ جن کا حصہ اس ماحولیاتی تبدیلی، ماحولیاتی آلودگی میں جس کا حصہ سب سے زیادہ کم ہے، وہی لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسرے، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ادیب کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یا ادب کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس زمین پہ بہت ساری مخلوقات آباد ہیں، اور ان مخلوقات میں واحد انسان ہے جو ادب تخلیق کرتا ہے۔ تو کیا انسان کا ادب اس زمین کی اور اس زمین پہ بسنے والی مخلوقات کی اور اس زمین کے ماحول کے لیے، کیا اس کا لکھا ہوا ادب کوئی پازیٹیو کردار اس کو ادا کرنا چاہیے؟ اس زمین کی بات کے بقا کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے اس کا کردار ہونا چاہیے، یا اس کی تباہی کے لیے کردار ہونا چاہیے؟ تو یقیناً ادب انسانی تجربات کو پیش کرتا ہے، انسان کے حسی تجربات کو، انسان کے نفسی تجربات کو، انسان کے تاریخی، سماجی، تہذیبی تجربات کو، لیکن جو حصہ انسان کے ادب میں کم رہا ہے، بالکل میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں رہا، لیکن جو کم رہا ہے وہ ماحول کو بچانے کے لیے اور فطرت کو بچانے کے لیے رہا ہے۔ اب کچھ عرصے سے
یہ ایک پازیٹیو رجحان آیا ہے مغرب میں بھی، اور اس کے بعد ہمارے ادب میں بھی یہ شروع ہوا ہے کہ ماحول کا احساس اجاگر ہوا ہے، اور جسے ہم ماحولیاتی بیداری یا ماحولیاتی شعور کہتے ہیں، اس کی طرف ہمارے تخلیق کاروں کا رجحان بھی ہوا ہے، اور اس کا بہت پازیٹیو اثر ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے چند برسوں میں جب سے یہ ماحولیات پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے اور ہمارے تخلیق کار، ہمارے ناقدین اس طرف متوجہ ہوئے ہیں ماحولیاتی ادب کی طرف، تو سوسائٹی کے اندر بھی ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادب کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ اب موجودہ زمانے میں میرا نہیں خیال کہ ادب اس طرح کا رول ادا کرے کہ بالکل ہی کسی چیز کو تبدیل کر کے رکھ دے، یا ادب کی وجہ سے جو ماحولیاتی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک اویئرنیس ہے، اور اس طرح کی اویئرنیس میں ادب کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے۔ اور اب جو ہمارے تخلیق کار اس طرف آ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں ماحولیات کے حوالے سے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک سائیوال آرٹس کونسل میں ماحول دوست مشاعرے کے نام سے ایک الگ مشاعرہ ہوا، جس میں صرف ماحولیات پہ تخلیقات پیش کی گئی۔ تو یہ ایک اویئرنیس کی ٹھیک ہے، کمپین ہے یا تحریک ہے، اور اس میں یقیناً ادب کا ایک بڑا کردار ہے۔ ادب کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے، اور اس زمن میں بھی یقیناً ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہمارے تخلیق کار اس طرف متوجہ رہے تو یقیناً ایک بڑا اثر سوسائٹی پر پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی موضوع کسی بھی دور میں جب پہلی بار لکھا گیا تھا تو یہی سوچا گیا ہوگا کہ اس کا ادب کا کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن ادیب کا جو ایک بنیادی کردار ہوتا ہے کہ وہ ایک آگاہی دیتا ہے، تو وہ ہر ہر مسئلے میں، چاہے وہ کسی بھی دور میں رہا ہو، وہ آگے چل کے اثر انداز ہوتا ہے۔ یقیناً اس کی بھی ضرورت تھی، اور صرف یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ تو ہم سوال اس پر آئیں گے، لیکن یہ نیچر کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم جو نیچر جو خوبصورتی اور ہر کوئی کی طرف ایک بائل کرتا ہے، اگر نیچر تباہ ہو رہی ہے، اگر نیچر متاثر ہو رہی ہے، اگر ایک قدرتی ماحول متاثر ہو رہا ہے، تو اس کا اثر ہر انسان پہ پڑ رہا ہے، اور یقیناً یہ نیچر، محبت، یہ سب چیزیں ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس سے ہم مفر نہیں ہو سکتے۔ تو یقیناً ماحولیات کو ہم ایک زمرے میں نہیں رکھ سکتے ہوں گے کہ جی یہ کوئی سائنس یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو ادب میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اورنگزیب صاحب، میں یہ واقعی سوال کرنا چاہ رہی ہوں یہ بھی کہ کیا ماحولیات کو سائنس کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس وجہ سے ادیب یہ سوال اٹھائے گا، یا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر یہ کوئی شعبہ ہی الگ ہے تو ہم اس شعبے کی طرف کیوں جائیں؟ کیا یہ سائنس کا کی سیکشن ہے جس کی طرف ادیب آنے سے بہت حد تک گریز کر سکتا ہے؟ جی اورنگزیب صاحب۔ ماحولیات، جی جی، ماحولیات، انوائرمنٹلزم یا ایکالوجی یقیناً سائنسی علم ہی ہے، لیکن اب جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو انٹرٹیکچوئلٹی کا زمانہ ہے، اور بین العلومیت کا زمانہ ہے۔ تو اس میں تو تمام علوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے باہم پیوست ہیں، اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، اور صرف ماحولیات نہیں، باقی ہمارے جو تنقیدی نظریات ہیں، وہ کوئی اکنامکس سے مدد لے رہا ہے، کوئی تاریخ سے مدد لے رہا ہے، کوئی لسانیات سے، کوئی بشریات سے مدد لے رہا ہے۔ تو ادب میں تو یہ سوال میرے خیال نہیں ہوتا کہ یہ علم جو ہے وہ سائنس کا، ایون فزکس سے اور دوسرے علوم سے بھی تو ادب میں مدد لی جاتی ہے، اور وہ جو مسائل ہیں ان کو ادب کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ادیب جو ہے وہ شاید سائنسدان کی طرح سے کام نہیں کرتا، لیکن وہ کسی اور سطح پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ان ممکنات کو دیکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر، ہمارے ثقافت کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اندر دوسری معاشرے کی ڈائنامکس جو ہے ان دوسرے علوم کی وجہ سے کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں، اور ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، یا ادب ان کو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ تو ادیب نے تو یقیناً اس حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ یقیناً ماحولیات جو ہے وہ ایک سائنسی علم ہے،
اور جب ہم اس حوالے سے ہم نیچر کے اندر تبدیلیوں کو یا جو وجوہات ہیں نیچر کے اندر اس وقت جن کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس طرف جائیں گے یا ان کا حل دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل تو یقینی طور پہ سائنس ہی پیش کرے گی. لیکن ادب جو ہے یہاں پہ ایک ترغیب یا ایک تحریک یا اویئرنیس یا شعور کی بیداری کے لیے یقیناً ادب کام کرے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل درست. میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن آپ اب علی رضا دانش کی طرف بھی میں جاتی ہوں. علی رضا دانش تھیسس کر رہے ہیں ماحولیات پر، اردو نظم ماحولیات کے حوالے سے. ماحولیات میں اردو جو ہے وہ سلسلہ ہے، اردو نظمیں اس پہ لکھی گئی ہے. ہمارے یہاں برصغیر میں اس کے حوالے سے کتنا لکھا گیا ہے. تو علی رضا دانش، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. آپ کو کیسے ان کی تحریک ملی؟ کیوں خیال آیا کہ مجھے اس موضوع پر تھیسس کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھ کم علم اور ان پڑھ آدمی کو اتنے بڑے لوگوں میں بولنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کے توسط سے آج ڈاکٹر اورنگزیب نیازی صاحب کو بھی براہ راست سننے کا موقع ملا. تو میری مجھے جو تحریک ملی وہ اس حوالے سے تھی کہ ابھی اس پہ کام ہونا باقی ہے اور بہت زیادہ یہاں نہیں لکھا گیا. تو میرے مینٹور ہیں ڈاکٹر غلام اصغر خان، اور ڈاکٹر صاحب کے وہ دوست بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے آپ کام کریں کہ یہ فیلڈ ابھی اس میں بہت ساری سپیس ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو شاعری کے حوالے سے چونکہ میرا تھوڑا سا وابستگی ہے شاعری سے، تو اس حوالے سے میں کام کرنا چاہ رہا تھا کہ شاعری میں اور جو موجودہ عہد میں جو شعر کہا جا رہا ہے تو اس میں کن موضوعات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نیا موضوع تھا، نئی بات تھی. تو میں چاہ رہا تھا، اور دوسرے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جس تیزی کے ساتھ ماحولیاتی خرابی ہمارے ہاں خاص طور پہ ان ممالک میں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز گنی جاتی ہیں اور پسماندہ علاقے خاص طور پہ ان میں، تو اس کی تباہی بہت تیزی سے ہو رہی ہے، جس کے نقصانات جو ہیں آنے والے وقت میں اب بھی ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور آنے والے وقت میں شاید اس سے بھی زیادہ شدید سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ادیب کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں میں، اپنے عہد میں، جس عہد میں وہ جی رہا ہے اس کے مسائل کو ڈسکس کرے اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کرے کہ وہ اپنے آنے والے کل کو بہتر کر سکیں. ایک سطح پہ یہ بھی بشر مرکزیت سوچ ہے، لیکن انسان اگر اس کائنات میں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہیں. فطرت کو ہم جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے اس کو خراب کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، وہ جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. کیونکہ باقی آپ کو قانون اس میں عدالت میں معافی مل سکتی ہے اور شریعت کی عدالت میں معافی مل سکتی ہے، لیکن فطرت کی عدالت میں کوئی معافی نہیں ملتی. اگر ہم اپنا ماحول بگاڑیں گے تو آنے والے کل میں ہمیں بہت ساری مسائل کا سامنا ہوگا. تو ضروری تھا کہ اس حوالے سے بات کی جائے اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے. اور یہ چونکہ روایت سے وہ ایک اس سے ہٹ کے ہے، کیونکہ شخصیت پہ کام کر لینا، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی فنی چیز تلاش کر لینا کسی شاعری کے پیٹرن سے یا ناول یا افسانے سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا اور وہ کوئی اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہے. تو جہاں دیگر علوم انسانیت کے فائدے کی اور بقا کی جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہاں اردو ادب کا بھی یہ ہونا چاہیے. اردو ادب میں بھی یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس حد تک انسانیت کی فلاح کے لیے، اس دنیا کی فلاح کے لیے، اس کی بقا کے لیے کام کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی جو مجھے جس بات سے تحریک ملی وہ یہ بنیادی نقطہ تھا کہ آیا کہ اردو ادب میں کون سی ایسی بات کی جا رہی ہے، نئی بات کی جا رہی ہے جو فلاح کا کام بھی دے. ہمارے عہد میں
ऐसी जो चीज़ें हैं जिनसे दीगर चीज़ों की, इंसानों की या दीगर अनवा की बेहतरी आ सकती है, वो कहाँ डिस्कस हो रही हैं? क्या उन्हें भी हम मौज़ूए सुख़न बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो ये एक बुनियादी तहरीक थी जिसकी वजह से मुझे ये, और फिर डॉक्टर साहब का बुनियादी काम जब मैंने देखा तो मुझे और भी ज़्यादा इसमें मदद मिली कि इस पे बहुत अहम काम है और इस पे मज़ीद अभी बहुत सारी स्पेस है और काम होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इस तरफ आया। ठीक है। अली रज़ा दानिश बिल्कुल, ये इन्होंने हमें बताया, अली रज़ा ने बताया कि क्या वजह थी, क्या वजह है जो आप इस तरफ आए। लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर सवाल करूँगी कि देखा जो जैसा कि अली रज़ा ने बताया कि इसकी ज़रूरत है, हमारे जो हालात बन रहे हैं माहौलियाती सतह पे। यहाँ एक बात अजीब सोचनी पड़ती है कि उर्दू अदब में माहौलियाती वो चीज़ है, तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि वेस्ट में इस पे कितना काम हुआ है और क्या उर्दू अदब जो है, क्या वो उसका किरदार यही रहा है कि जैसे कि माहौलियाती जो एक हम उस पे काम कर रहे हैं, क्या उसका किरदार ये रहा है कि वो अगर एक काम वेस्ट में शुरू हो तब उससे इंस्पायर होकर हम काम करें, या क्योंकि ये जो मसाइल थे, ये तो मसाइल अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे थे, ये तो अब तो एक एक्सट्रीम पे बात जा चुकी है, लेकिन ये शुरू तो हो चुके थे। तो क्या हम वेस्ट से इंस्पायर होके इस तरफ आए हैं, या इसको ज़रूरत समझा है कि हमें आना चाहिए, या क्योंकि कोई भी तहरीक, कोई भी नए वो अदब में ये वाला काम भी होना चाहिए, ये मौजू इस मौजू पे बात होनी चाहिए। क्या ये हमने इनिशिएट खुद लेना चाहिए था, या मुतासिर होना ही ज़रूरी था वेस्ट से? अली रज़ा, मेरा आपसे ये भी सवाल है, इससे पहले मैं और भी दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी तारीफ करा दूं। मुतरबा शेख भी हमारे साथ मौजूद है, महजूर बदर भी हमारे साथ आ गए हैं। तो जी अली रज़ा, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि क्या हम वेस्ट से ये मुतासिर सर होकर मुझसे उर्दू पूछे या ये सवाल मैं मुझसे जी मैं किया है आपकी या तरफ ही आऊंगी, मैं बिल्कुल आपकी तरफ ही, और डॉक्टर आनंद सर मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। ये सवाल मैं अली रज़ा से ही पूछ रही हूँ, फिर मैं आपकी अच्छा तरफ भी नहीं, आती हूँ। जी अली रज़ा। ठीक है। जी जी। जी, मैं समझता हूँ कि जैसे आपका सवाल है कि क्या हमें ये नहीं, खुद से नहीं चाहिए था कि हम इस पे बात करते कि हम वेस्ट से ही क्यों मुतासर होते हुए ये बात करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती से हमारे यहाँ जितने भी बड़ी जो असनाफ हैं, आप नावल को ले लें, आप अफसाना को देख लें, या दीगर जो असनाफ जिनमें बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, नाज़्म ही को देख लें, तो ये हमारे यहाँ हमने जो बेसिक उनकी जो खसूसियात थी, फ़नी खसूसियात, वो हमने मगरिब से ही ली। तो हमारे यहाँ अभी मैं समझता हूँ कि हमारा चूँकि अदब ज़ाहिर है वो अदब आलिया में शुमार होता है, नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो शायर अदीब हैं वो अपने जो मौजूदा चीज़ों से या अपने अहद से, या वो उस सतह का शऊर नहीं रखते, या उस सतह का उनके यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है कि जो किसी भी शायर अदीब को बड़ा बनाती है। तो हम मुतासिर ही नज़र आते हैं, हमारी अगली पहले जो मौजूदा तारीख है उसको भी हम देखते हैं, तो वहाँ कुछ हमें ऐसा नहीं मिलता कि हम कहें कि जी ये जेन्युइनली हमारी अपनी चीज़ें हैं और हमने किसी से मुतासिर हुए बगैर इनमें काम किया है। तो ये हमें देखना उसी तरफ पड़ता है। ये समझ लें कि मैं समझता हूँ कि हमारी कोई इसमें अवेयरनेस की कमी है, या दुनिया से हमारा राब्ता इतना मजबूत नहीं है हमारे शायर अदीब का, या वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो जो ग्लोबल विलेज की बात अब हो रही है सन 2000 के बाद, हमारे यहाँ जिस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से इंटरनेट की सहूलियात और दीगर चीज़ों ने हमें बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से जोड़ा है बाकी दुनिया के साथ। तो अब जाके कहीं हमें चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का अब जाके इल्म हुआ है। तो बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो
ہم پہلے مغرب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے تو بعد میں ہم اس کا تاثر لے کے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ہونا چاہیے. تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ہمارے اپنے اپنے ثقافت کی, اپنی زمین کی, یا اپنے مسائل ہو سکتے ہیں کہ وہ ہم ان سے مختلف ہوں, لیکن وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم وہیں سے جو ہے تاثر لے کے یہاں پہ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک, صحیح ہے. اچھا, پہلے تو میں یہ بتاؤں, ڈاکٹر اشرف جاوید ملک ہم سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے, اس لیے کہ نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو ہے. ان کی ویڈیو آئی ہے ہمارے اس پہ, تو ہم تھوڑی دیر میں چراغ احمد پہ ڈال دیں گے ان کی ویڈیو اس حوالے سے. اچھا, ہم سوالات کی طرف بھی آتے ہیں. ناجیہ احمد کا سوال ہے, لیکن میں ناجیہ بس ذرا سے آپ کو رحمت دیتی ہوں. میں یہی سوال جو تھا جو ویسٹ سے متاثر ہونے کا, ڈاکٹر اورنگزیب کی طرف لے کے جا رہی ہوں. اس کے بعد میں ناجیہ آپ سے کی طرف آتی ہوں سوالات کے سیشن میں, جو باہر باقی جو لوگ ہیں جو شرکا ہیں وہ سوالات اپنے ہمارے پینلسٹ سے کریں گے. جی ڈاکٹر اورنگزیب, پہلے آپ مجھے اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے کہ ہم واقعی کیا ویسٹ سے متاثر ہو کر پھر ہمیں وہ تھی, یا ہمیں خود اس کی طرف آنے کی ضرورت تھی, یا ہم نے اس پر سوچا تھا؟ یہ اس میں تھوڑی سی دلچسپ صورتحال ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ہم نے ویسٹ سے بہت کچھ لیا ہے. ہماری بہت ساری اصناف, فکشن کی اصناف, شاعری کی اصناف ویسٹ سے آئی ہیں, اور ہمارے جتنے بھی تنقیدی مکاتب فکر ہیں, نظریات ہیں, وہ بھی سارے کے سارے ویسٹ سے شروع ہوئے, اور پھر ہم نے ان کو وہاں سے ہم نے استفادہ کیا اور ان کا اردو ادب پر اطلاق کیا. لیکن ماحولیات کے حوالے سے تھوڑا سا دلچسپ ہے. 1897 میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی, امداد امام اثر کی کاشف الحقائق. یہ مولانا حالی کے آپ جانتے ہیں ہم اثر تھے. 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری آئی اور 1897 میں کاشف الحقائق آئے. پہلی مرتبہ کسی بھی زبان کی تنقید میں وہ واحد نکات تھے جنہوں نے ماحولیات کا ذکر کیا اور فطرت کا ذکر کیا تھا. وہ کہ انہوں نے اس طرح سے تھیورائزیشن نہیں کی تھی کیا کہنے, جس طرح واہ. کی ماحولیاتی ہوں جو ماحولیاتی تنقید جسے ہم کہتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ یہ واحد تنقیدی نقطہ نظر ہے, تنقیدی نظریہ ہے, جسے میں جسے کہوں گا کہ جس کی بنیاد یا جس کی جڑیں جو ہیں وہ اردو ادب کے اندر موجود ہیں. یہ مغرب کے اندر, ویسٹ کے اندر نہیں ہے. ویسٹ میں یہ بعد میں شروع ہوئی. یہ اور بات کہ تھیورائزیشن جو ہے ماحولیاتی تنقید کی وہ ویسٹ میں ہوئی, اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں 21ویں صدی میں اردو میں لے کے آئے ہیں. تو چونکہ اس وقت ہندوستان کچھ اور طرح کے مسائل سے گزر رہا تھا, خاص طور پہ کلونیل مسائل سے, سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں, اور دوسرے بہت سارے مسائل تھے جہاں کے لوگوں کے, تو امداد امام اثر کی کتاب کی طرف یا ان کے جو خیالات تھے ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. اور اسی دوران جو ہے وہ دوسری تحریکیں جو ہیں ہمارے ہاں ادب کی اور تنقید کی وہ شروع رہیں, جن میں مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کے بعد ترقی پسند تحریک یا رومانوی تحریک, اور پھر الکرباب ذوق کی تحریک اور جدیدیت, اور یوں کر کے جن کا انسان کے دوسرے مسائل کے ساتھ تعلق تھا, وہ یہاں پہ شروع ہوئی. ویسٹ میں بھی اس پہ قدر تاخیر سے کام ہوا, اور اس کی بھی وجہ شاید یہی تھی کہ یہ 20ویں صدی کا زمانہ جو ہے یہ انسان کے لیے کچھ اور بہت بڑے بڑے مسائل لے کے آیا تھا, سیاسی اور سماجی بھی اور وجودی اور نفسیاتی بھی. تو اس وجہ سے ماحولیاتی تنقید کی طرف, ماحولیات کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں رہی جس طرح کے دوسرے نظریات کی طرف رہی. حالانکہ 1949 میں ایلڈو لیپالڈ تھے, ان کی کتاب آئی تھی اے سینٹ کاؤنٹی المینک. اس کتاب کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے لینڈ ایتھک کا نظریہ دیا تھا, اور اینتھروپوسینٹرزم یا بشر مرکزیت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, اس کو رد کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد ڈیپ ایکالوجی, ارگناس ایک فلسفی تھے, انہوں نے کچھ ماحولیات کے اصول مرتب کیے تھے. آگے چل کے 1962 میں رچل کیسن کی کتاب سائلنٹ سپرنگ جب سامنے آئی تو پھر ماحولیات کا باقاعدہ آغاز ہوا. لیکن اسے بھی ہم ماحولیاتی تنقید کی پہلی لہر کہتے ہیں. اس وقت بھی
جو اس وقت کے جو ناقدین تھے ان کا فوکس فطرت کے مسائل کی طرف تھا، جبکہ ماحولیاتی تنقید کی دوسری یا اہم لہر جو ہے وہ 1990 کی دہائی میں شروع ہوئی، جس نے براہ راست ماحولیاتی مسائل کو اور ماحولیاتی بحران کو اور ماحولیاتی بحران کے اسباب کو نشان زد کیا اور ان کو ڈسکس کیا۔ تو جہاں تک مغرب سے لینے کا تعلق ہے، اب یہ بنیادی فرق میرے خیال ہے مغرب کی اور ہماری علمی روایت کا فرق ہے۔ وہاں پہ علمی روایت کے اندر ایک تسلسل ہے اور سوال کرنے کی آزادی ہے، سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہاں کی علمی روایت کچھ اور ہے اور ہماری علمی روایت کچھ اور ہے۔ پھر ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں یہاں کے مشرق کے یا بالخصوص اردو دنیا کے، وہ بھی کچھ ایسے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی ہمارا فوکس جو ہے انسان کے دوسرے معاشی اور سیاسی اور تہذیبی ثقافتی مسائل کی طرف تو زیادہ رہا، لیکن ماحولیاتی مسائل کی طرف نہیں، کم ہوا۔ تو یہ ہمارے ہاں کوئی 21ویں صدی آپ کہہ رہے ہیں دوسرے دہے میں، جب انڈیا میں ڈاکٹر مولانا بخش مرحوم اور عتیق اللہ نے کچھ مضمون لکھے، جہاں ہمارے ہاں ناصر عباس نیہ صاحب نے پہلا مضمون لکھا، اور ماحولیات میں پہلی کتاب جو ہے وہ میری ہی تھی جو میں نے ترجمہ کیے تھے، مضامین ماحولیاتی تنقید نظریہ اور عمل کے نام سے، وہ 2019 میں شائع ہوئی اور وہ اس سے باقاعدہ تعارف جی شروع ہوا۔ تو اور یہ کتاب جس کا آپ ذکر کر رہی تھیں یہ 2022 میں آئی۔ یہ درست ہے کہ ہم نے مغرب سے لیا، لیکن اگر لیا بھی ہے تو اس کو میرے خیال ہے ہمارے ناقدین جو ہے اپنی ثقافتی اور مقامی صورتحال کے مطابق اپنے اردو ادب کے اوپر اس کا اطلاق کر رہے ہیں، اور اس کی کچھ نئی صورتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی علم تو انسانیت کا، انسان کا کی مشترکہ میراث ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مغرب سے بھی لیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ درست، ٹھیک، بالکل صحیح۔ ہم سوالات کی سیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے امجد بابر، مریم عرفان اور قدیر احمد طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں آپ سوالات جو باقی شرکا ہیں وہ سوالات کرنا چاہیں گے۔ ناجیہ احمد، سب سے پہلے آپ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال کے شاید دو حصے ہوں۔ ابھی ہم لوگوں نے بات کی اردو ادب اور ماحولیاتی تناظر کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری پاکستان کی یونیورسٹیز سے، کالجوں سے اور اسکالرز آ رہے ہیں اردو ادب کے میدان میں، وہ لنک ڈیولپ کر رہے ہیں، ایم فلز ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں اردو ادب اور اردو ادب کے ڈفرینٹ موضوعات پہ، اور ایک طرح سے اس نئے موضوع کو، ماحولیاتی موضوع کو اردو ادب میں داخل کرنے کی کوشش ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم انوائرمنٹل سائنس کو دیکھتے ہیں تو ویسٹ میں انوائرمنٹل سائنس ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ اس میں ریسرچ ہوتی ہے، اس میں جیولوجی بھی ایڈ ہوتی ہے، اس میں ریسرچ کرنے کے بعد نارتھ پول، ساؤتھ پول، سمندر کی تہ ہے، کتنی لیئرس ہیں زمین کے اندر، اور کس طریقے سے تعلقات اور زمین کے جو حالات ہیں وہ کس طرح سے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریسرچ کو سامنے لایا جاتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ماحول کے اوپر یا انوائرمنٹل سائنس کے اوپر کتنے پی ایچ ڈیز اب تک ہو چکے ہیں؟ کتنے لوگوں نے ان سب موضوعات پہ کام کیا ہے؟ اور ہمارے سامنے کیا ڈیٹا اس وقت آیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ماحولیات اور انوائرمنٹل سائنس کے اوپر کام ہوا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ابھی ڈاکٹر اورنگزیب صاحب نے سائلنٹ اسپرنگ کا ریفرنس دیا، تو سائلنٹ اسپرنگ ریچل کارسن نے جب لکھی تھی تو اس کے بعد اس کتاب کی جو ریسرچ تھی اس کے امپیکٹ اس کے آتھر کے اوپر بھی ہوئے تھے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی ڈیتھ انہی کانسیکوینسز کی وجہ سے ہوئی تھی جس میں وہ کتاب لکھی گئی تھی۔ لیکن اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں، مطلب اگر میں ویسٹ کی بات کرتی ہوں تو یہاں پہ ڈی ڈی ٹی کا جو اسپرے ہے وہ بالکل ہی بین کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم بائی لا، ہم کہیں کسی بھی جگہ پہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے، ہم اس اسپرے کو یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم اپنے ماحولیاتی تناظر میں پاکستان میں دیکھتے ہیں تو فصلوں کے اوپر، ماحول کے اوپر اتنے خطرناک قسم کے اسپرے وہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف کیڑے مکوڑے بلکہ انسان اور دوسرے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹ سے ہم نے ایک کانسیپٹ تو لے لیا، لیکن ویسٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں
وہاں پہ ہم کس حد تک درست رہے ہیں، مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ میری اپنی علم کی کمی ہو یا میرے سامنے وہ چیز نہ آئی ہو، تو وہ چیز نظر نہیں آتی. کیا اس کی وجوہات یہ ہے دوبارہ کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں کالجوں میں ماحول یا انوائرمنٹل سائنس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے ہاں اس موضوع پہ کام نہیں ہو رہا، یا ہمارے یہاں صرف یہ کہ ہم جو شاعر ادیب یا لکھنے والے ہیں وہ اپنا تو ہم ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم اس کو ایک قوم کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ چیز پورے طور پہ نہیں آتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کا سوال یہ ڈاکٹر اورنگزیب سے ہے؟ جی جی، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ناجیہ. جی جی بالکل جی ناجیہ ڈاکٹر نے جو اورنگزیب سوال جی. کیا ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا سا تو کچھ کسی حد تک تو میری ڈومین سے باہر چلا جاتا ہے کہ انوائرمنٹل سائنسز کا سبجیکٹ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھایا تو جا رہا ہے، لیکن اس پہ کس حد تک ریسرچ ہو رہی ہے یا اس کا کوئی ڈیٹا. ظاہر ہے میری فیلڈ ادب ہے تو میں اس کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سائنسی حوالے سے جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ کس حد تک کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور دوسری بات جو انہوں نے سائلنٹ اسپرنگ کے حوالے سے کی، اس کا وہ کتاب بنیادی طور پہ پیسٹی سائڈس کے خلاف تھی، اور اس کی مصنفہ کو فیس بھی کرنا پڑا تھا کافی حد تک، کیونکہ براہ راست اس نے سرمایہ داری نظام کے ایک بہت بڑے حصے کو چیلنج کیا تھا. لیکن وہاں پہ چونکہ یہ شعور کچھ پہلے سے موجود تھا اور کچھ اس کتاب کے آنے سے یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا. تو اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت کون تھے صدر ان کے، لیکن یہ ہے کہ پیسٹی سائیڈز کے استعمال پر پابندی لگائی گئی تھی. اور اس طرح کی تحریکیں جب چلتی ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر ماحول پر ہوتا ہے. ایک بہت دلچسپ تحریک ماحولیات کے حوالے سے ہمیں اپنے ہی خطے میں، پاکستان میں تو نہیں لیکن اپنے خطے میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کو کہتے ہیں، نام بھی اس کا دلچسپ ہے، چپکو تحریک. یہ ہمالیہ ریجن کے اندر ایک گاؤں ہے، تو وہاں پہ یہ 1970s کی بات ہے. تو وہاں پہ درخت کاٹنے والے ٹھیکیدار جب جنگل میں آئے تو اس روز وہاں کے مرد جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کہیں شہر گئے ہوئے تھے، کہیں نہیں تھے. تو وہاں کی عورتیں درختوں کے ساتھ چپک کے کھڑی ہو گئی تھیں، اور 24 گھنٹے تک وہ اسی حالت میں کھڑی رہیں تاکہ کہ ان کے مرد واپس نہ آ گئے، اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج نہ کیا. تو اس طرح ان خواتین نے درخت کاٹنے نہیں دیے تھے. اس کو چپکو تحریک کیا کہا اچھی بات ہے، جاتا ہے، واہ. اس وجہ ہوں چپکنے کی وجہ سے درختوں کے ساتھ. ہوں تو یہ تحریک پھر پورے ہوں ہمالیہ ریجن میں اس حد تک پھیلی کہ ان کی وزیر اعظم نے پھر اگلے شاید 10 یا 15 سال کے لیے درختوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں قوانین، ماحولیات کے قوانین موجود ہیں، جانوروں کے حقوق کے قوانین بھی موجود ہیں، درختوں کی کٹائی کے خلاف قوانین بھی موجود ہیں. آئے روز ہم سنتے ہیں پولی تھین بیگز پر پابندی کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور پابندی کا اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی پولی تھین پر پابندی نہیں لگتی. سمندر میں کچرا پھینکا جاتا ہے، ظاہر ہے پابندی ہے دریاؤں میں کچرا پھینکنے پہ، سمندر میں کچرا پھینکنے پہ، لیکن پھینکا جا رہا ہے. راوی دریا جو یہ پچھلے چند روز سے جس سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کے کنارے پر ڈمپنگ سائٹس ہیں فارماسیوٹیکل کچرے کی، اور ایک ہوتا ہے ای کچرا، یہ جو آپ کے ویسٹیج ہوتی ہے موبائل فونز اور ٹی وی وغیرہ جس کے اندر سلیکان کی چپ وغیرہ یہ ہوتی ہیں، اور ان سے تانبا نکالتے ہیں اور ان کو کیمیکلز کے اندر، تو اس کی ڈمپنگ سائٹ ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر قانونی طور پہ تو نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے، ماحولیات کے قوانین موجود ہیں ہمارے ہاں. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس وقت آن ریکارڈ کچھ کہتے ہوئے، ڈر بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے دوسرے قوانین پہ ہمارے ہاں عمل ہوتا ہے اسی طرح سے ماحولیات کے قوانین پر بھی عمل ہو رہا ہے، ہونا چاہیے. اور اس کی ادب کا یہی تو کردار ہے کہ ادب کے ذریعے سے ہی ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ان قوانین کو نافذ العمل ہونا چاہیے، ان پہ عمل ہونا چاہیے، ان کو لاگو کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم قابو پائیں کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے علی رضا، آپ بھی سوال کا جواب دیجیے. آپ کو آواز آئی تھی علی رضا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا؟ جی مائک جی میوٹ ہے ان بالکل کا. میں موجود ہوں. جی جی جی
मैं मौजूद हूँ। हाँ कुछ सवाल का कुछ हिस्सा मैं नहीं सुन पाया, आवाज़ कट गई थी, लेकिन जैसे मैडम मैम का सवाल था कि हमारे यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है, मैं एक हिस्सा ही उसका सुन पाया हूँ। तो उस हवाले से जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं है। तो अब ज़रूरत इस अम्र की है कि अदीब अपने हिस्से का दिया जलाए, अपने हिस्से का चिराग रोशन करे, क्योंकि अदीब एक अपने अहद का सच्चा मौरिख होता है। तो उसे अपने अहद की एक सच्ची तारीख रकम भी करनी होती है, और साथ साथ अपने अहद में ही एक आवाज़ भी जो एक सच की आवाज़ होती है वो भी बुलंद करनी होती है, ताकि वो लोगों में शऊर पैदा कर सके हकीकत तक रसाई का। तो ये ज़रूरी है कि और बहुत खुश आइन भी है इस हद तक कि अब जब इस अहद में जब नज़्म लिखी जा रही है, जब नावल लिखा जा रहा है, जब अफ़साना लिखा जा रहा है, तो उसमें मजमूई तौर पे ना सही लेकिन इनफरादी तौर पे माहौलियात को डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक अवेयरनेस आएगी, शऊर बेदार होगा, और हमारे यहाँ हमारा एक किरदार अदीब अदब पढ़ाने वालों पर ज़्यादा बनता है कि वो जहाँ इस चीज़ को बयान कर रहे होते हैं तो उन्हें चाहिए कि उनके पास एक फोरम होता है आने वाली नस्ल के अजहान का, तो वो उन पर अपने असरात मुरतब कर सकते हैं और उनमें ये कम अज़ कम ये शऊर बेदार कर सकते हैं। तो अगर सवाल दोबारा उसका अगर मैं समझ नहीं पाया तो दोहरा दें, तो मैं मज़ीद उसको बेहतर तरीके से अपने कहीं जवाब दे सकूँ। तो ठीक है, आप सवाल को तक पहुंच गए थे, आपने जवाब भी इसका दिया, रिस्पॉन्ड भी किया। मैं नजमा मंसूर साहिबा की तरफ आती हूँ, उसको सवाल करना चाह रही। जी नजमा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि काफ़ी गहरी बातें तो हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब साहब ने भी और जो बाकी जो अली रज़ा साहब है उन्होंने भी काफ़ी काम इस पे किया है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि नसर के हवाले से तो कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन क्या आया पोइट्री के हवाले से नज़्म या शायरी जो पाबंद है उसके हवाले से, क्या माहौल के हवाले से कोई काम हुआ है, या कोई किताब आई है इस तरह की, या कोई इस तरह की मालूमात जो आपके इल्म में हो तो वो हम तक भी पहुंचाए ज़रूर प्लीज़। क्या तनकीदी किताब का पूछ रही हैं या शायरी में माहौलियात तनकी का नहीं, मैडम आप पूछ नसर नहीं नहीं, शायरी की, यानी जैसे नज़मिया रही हैं? मजमूए या शायरी का मजमुआ, कोई इस तरह के काम इस तरह वेस्ट में हुआ हो या हमारे यहाँ हुआ हो, कोई ऐसा काम हुआ है? ए, एक तो नसर में तो हुआ उर्दू जो है, है, जैसे मिनट तनकीद में में भी थोड़ा सा हुआ है। मैं थोड़ा सा ना आपके सवाल से हटके भी थोड़ी सी बात कर लूं, आपके इस सवाल के बहाने से, कि माहौलियात का मौजू उर्दू अदब में नया नहीं है। आप हमारी क्लासिकी शायरी के अंदर भी माहौलियात का सवाल उठाया जाता रहा है, लेकिन बराह रास्त नहीं, ज़रा दूसरी सूरत में। बहुत सारे हमें अशार जो है वो क्लासिकी शायरों के यहाँ भी मिल जाते हैं। एक इसी माहौलियाती अदब के अंदर एक ज़ेली सिन्फ है जिसे वाइल्डरनेस वाइल्डरनेस राइटिंग कहते हैं, जिसका तर्जुमा उर्दू में मैंने बन निगारी किया हुआ है। इसकी पहली मिसाल हमें मीर हम्म। तकी मीर के यहाँ नजर आती है। मीर ने 2 शिकारनामे लिखे थे, वो शायद पहली भेंट और बहराइच का, वहाँ पे वो नवाब साहब के साथ गए थे शिकार के लिए, तो उसके उन्होंने 2 सफरनामे लिखे। फिर हमारी जो बड़ी मारूफ मसनवियाँ हैं दोनों, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, उनके अंदर हमें माहौलियाती अदब के बेहतरीन नमूने हमें उसके अंदर भी नज़र आते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे फूलों, दरख्तों और पौधों के मुख्तलिफ नाम हैं, और नाम जो है वो किसी चीज़ की शनाख्त के लिए हम देते हैं। और फितरत का या माहौलियात का बुनियादी मुकदमा ही यही है कि फितरत के अनासिर या फितरत के मज़ाहिर जो है
وہ کسی دوسرے کے قائم مقام یا کسی کے لیے تشبیہ یا استعارہ یا علامت نہیں ہے. ہمیں ان کو ان کی قائم بذات، ان کی الگ اور خود مختار حیثیت میں دیکھنا چاہیے. کہ کوئی درخت ہے تو وہ درخت کو ہم ادب میں کسی دوسرے کی تشبیہ کے طور پہ یا استعارے کے طور پہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ درخت کا اپنا بھی تو ایک وجود ہوتا ہے. ہم اس درخت کو اس کے اپنے وجود کے طور پر کہہ رہے ہیں. جس کی شاعری کی آپ بات کر رہی ہیں اردو میں باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن پہلی بڑی آواز جو ہمیں اردو میں ماحولیاتی حوالے سے نظر آتی ہے اور فطرت کے حوالے سے نظر آتی ہے، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مجید امجد ہے. مجید امجد کی کئی نظمیں ہیں جس میں ہری بھری فصلوں، دور کے درختوں، افریشیا، اور سب سے معروف نظم تو مجید امجد کی توسیع شعر ہے جس میں انہوں نے درختوں کا نوحہ لکھا ہے. اس کے بعد کی جو ہمارے ہاں شعری روایت ہے ان کے اندر بھی کئی شیر افضل جعفری، ناصر شہزاد کے ہاں یہ موضوع بہت زیادہ آتا ہے. اور خاص طور پہ نصیر احمد ناصر نے جدید نظم میں، نصیر احمد ناصر واحد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اس موضوع کو بہت زیادہ اپنایا اور اس موضوع پہ بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں. ڈاکٹر وزیر آغا نے اس حوالے سے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں. خاص ایک بڑی مشہور نظم جو ہے ان کی چرنوبل، جو یوکرین چرنوبل ایٹمی ری ایکٹر کا جو دھماکہ تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی. بڑی خوبصورت نظم جو ہے وزیر آغا صاحب کی ہے. اس کے بعد یہ جب ہمارے ہاں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو ایک کتاب صحافی تھے کراچی کے ضمیر نیازی، انہوں نے ایک مرتب کی تھی زمین کا نوحہ. تو اس کے اندر افسانے بھی ہیں لیکن ایک حصہ شاعری پہ ہے، اس کے اندر کافی ساری نظمیں ہیں. باقی الگ سے کوئی کتاب میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا علی رضا، آپ تو اس اردو ادب میں نظم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اس سوال میں کچھ جو نجمہ صاحبہ نے کیا ہے اس میں کچھ اضافہ کریں. جی جی بالکل، میں اس میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جیسے سر نے بتایا کہ مجید امجد صاحب کے ہاں ہمیں بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو اس حوالے سے ملتی ہیں جن میں ماحولیاتی شعور پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ خصوصی طور پہ اس کو موضوع بنا کے لکھا گیا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن مختلف شعراء کے ہاں اور بہت سارے شعراء کے ہاں یہ شعور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے جو ماحولیات کے بگاڑ کو اپنی نظموں کا عنوان بھی بنایا اور ان میں اس کو ڈسکس بھی کیا. یہاں میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انور مسعود صاحب کی کتاب میلی میلی دھوپ کا، کہ یہ امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا کہ ماحولیات پر باقاعدہ لکھی جانے والی یہ پہلا مجموعہ ہے جو، اور اس میں سارے مجموعے میں چونکہ وہ فرمائشی طور پہ لکھوایا گیا تھا تو وہ پھر انور مسعود صاحب نے بعد میں اپنی ساری چیزیں اکٹھی کر کے تو ان کو کتابی شکل میں چھاپ دیا. تو یہ میلی میلی دھوپ میں آپ کو قطعے بھی ملتے ہیں، غزلیں بھی ملتی ہیں، نظمیں بھی ملتی ہیں، اور نظم معرہ بھی ملتی ہے، نظم آزاد بھی ملتی ہے، اور پابند نظم بھی اس میں ملتی ہے. تو یہ ساری شاعری، پوری کتاب کی شاعری ان کی ماحولیات پہ ہی ہے. تو اس میں یہ باقاعدہ انہوں نے بڑی، اور جیسے سر بتا رہے تھے نصیر احمد ناصر صاحب کا، نصیر احمد ناصر صاحب اس وقت موجودہ عہد میں سب سے بڑا نام ہے ماحولیاتی شاعری کے حوالے سے، کہ ان کے جو 5 مجموعہ کلام ہیں ان میں آپ کو متعدد نظمیں جو ہیں وہ خالصتاً ماحولیاتی شعور کو موضوع بناتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو باقی فردن اگر دیکھا جائے تو ملتان سے نجم الاصغر شاہیہ صاحب ہیں جن کے ہاں یہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی ماحولیات کو باقاعدہ طور پہ موضوع بنایا گیا ہے، اور ایک ایک اس پہ علامت پہ یعنی درخت پہ یا حشرات الارض پہ یا ماحولیات کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اجزاء ہیں ان پہ انہوں نے باقاعدہ 9 نظمیں بھی لکھی ہیں. یعنی درخت پہ اگر وہ لکھتے ہیں تو 9 نظمیں ان کی درخت پہ ہیں جو مختلف اینگل سے انہوں نے اپنے عہد کے ماحول کو دیکھا ہے اور اس کو پھر اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے. تو اس طرح بہت سارے شعراء آج کے دور میں بھی لکھ رہے ہیں جن کے ہاں ہمیں یہ ماحولیاتی شعور نظر آتا ہے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے
جس میں ایسا نہیں ہے کہ ماحولیاتی شعور جو ہے ہمیں بہت سارے شعراء کے ہاں ماضی میں بھی نظر آتا ہے، اور اب میرے خیال میں اس پہ قدر زیادہ توجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ممتاز حسین صاحب آپ کا سوال آئے گا، اس کے بعد ہم سرمد سروش کی طرف آتے ہیں۔ جی ممتاز حسین صاحب۔ جی یہ 2 سوال ہیں ایکچولی، تو اگر ٹائم ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے جو اسیسینیشن اس دھرتی کی ہے، اس کے اوپر یعنی کہ ان کو نوبل ایوارڈ ملتے ہیں، کہ اوپن ہائمر کی بات کر رہا ہوں، یا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دھرتی کو تباہ کرنے کے لیے اور ہیومن بنی نوع انسان کی تباہی کے لیے جو ان کی سائنٹیفک اچیومنٹ کہہ رہے ہیں، وہ اچیومنٹس جو ہے وہ تو بنی نوع انسان کی تباہی کے لیے وہ بنایا جا رہا، اور اس کے اوپر ان کو نوبل ایوارڈ ملتے ہیں۔ اور ایک جمع دار جو گھروں کی صفائی کرتا ہے اور گھروں کی گندگی اٹھاتا ہے، اس کو اس سوسائٹی کا انتہائی گھٹیا درجے کا ہیومن بینگ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سوشلی اس کا ٹوٹلی بائیکاٹ ہوتا ہے، وہ علیحدہ جو ہے نا جھگیوں میں جا کے رہتا ہے، اور وہ آ کے وہ کام جو ہماری سوسائٹی کا کوئی بندہ نہیں کرتا وہ کیا جاتا ہے۔ اس کو تو نوبل ایوارڈ نہیں، اس کو میرا مطلب کہ میری نظر میں اسے نوبل دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ماحول کا قاتل ہے۔ اس کے اوپر میں بات کرنا، ڈاکٹر صاحب آج ہیں، میرے لیے بہت بڑا جو ہے نا یہ موقع ہے کہ ان سے اس طرح کی جو دل کی باتیں وہ میں کر رہا ہوں۔ دوسرا جو میرا سوال یہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ ہے کہ میں نے ابھی فلم شوٹ کی ہے محمود بوٹی میں وہ سارا گند جو ڈمپ ہے وہ آ کے ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہی خاکرو، وہی جو گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں ان کی جھگیاں بھی وہیں پہ ہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ وہ وہیں رہتے بھی ہیں اور گھروں میں جا کے صفائیاں بھی کرتے ہیں اور گلیوں میں سے ڈبے بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کے اوپر میں نے یہ فلم بنائی ہے۔ اچھا، لیکن اس ڈمپ کو انہوں نے کور کر دیا، کور کر کے اس کے اوپر یعنی کہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ جو ہے کوڑے کو چھپا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، اور وہاں ایک پہاڑی بنا دی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ گند جو اٹس اے ٹیکنیکل کوشچن کہ وہ جو گند ہے وہ گند تو وہی موجود ہے، تو کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ ماحول کو پولوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ممتاز صاحب، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں تو ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں، ایک محدود طبقہ ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ ذمہ دار ہے اس ساری چیز کی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جی اس جی ماحول کو، اس دنیا کو جتنا نقصان انسان نے پہنچایا ہے، اس زمین کے اوپر آپ جانتے ہیں متعدد مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات بستی ہیں اس زمین کے اوپر، کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جس نے اس زمین کے ماحول کو نقصان پہنچایا ہو سوائے انسان کے۔ اور انسان نے بھی پوری انسانی تاریخ میں گزشتہ 100 سال کے اندر جتنا نقصان اس زمین کو پہنچایا گیا ہے، اتنا اس سے پہلے کی پوری تاریخ میں نہیں پہنچایا گیا۔ اور اتفاق سے ہم 2025 میں ہیں تو ماہرین ماحولیاتی بحران کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ 1925 کو قرار دیتے ہیں، تو اس طرح 100 سال ماحولیاتی بحران کو بھی آج ہمارا ہو رہا ہے۔ دوسرا، اس سے بھی آگے جب تیزی آئی اس کے اندر، تو وہ اینتھروپوسین دور کہا جاتا ہے۔ یہ 1955 سے جو شروع ہوا اینتھروپوسین دور اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تو انسان نے انتہا کر دی، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کیا ہم ٹیکنالوجی سے مکمل طور پہ دستبردار ہو سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاریخ کا سفر، وقت ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے، وقت کبھی پیچھے کی طرف سفر نہیں کرتا۔ آج ہم ٹیکنالوجی کی بنی ہوئی اشیاء کو، بجلی کو، موبائل فون کو، ان چیزوں کو آج ہم چھوڑ کے آگے
نہیں بڑھ سکتے, واپس نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں ہم نے کس حد تک کنٹرول کرنا ہے, کس حد تک کنٹرول میں لے کے آنا ہے. اب اسی آپ موبائل فون کا یا کمپیوٹر کے اندر یا موبائل فون کے اندر جو چپ استعمال ہوتی ہے, چھوٹی سی چپ, یہ سلیکون کی چپ ہے, اور امریکہ کے اندر ایریزونا غالباً علاقہ ہے جسے سلیکون ویلی کہا جاتا ہے. یہ انٹیل اور تمام اس طرح کی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہاں پہ ان کے پلانٹس ہیں. اور یہ جو چپ آپ موبائل فون کے اندر استعمال کرتے ہیں, اس ایک چپ کی تیاری میں 100 لیٹر پیور واٹر, عام واٹر نہیں, پیور واٹر, 100 لیٹر پیور واٹر استعمال ہوتا ہے. اور اسے کم از کم 500 یا 1000 تک کیمیکلز بتاتے ہیں کہ 500 سے 1000 کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے اندر سے اس کو گزارا جاتا ہے, تب یہ چپ جو ہے وہ بنتی ہے اور یہ نکلتی ہے. اور یہ کیمیکلز اور یہ جو فضلہ ہے, جو ٹنوں کے حساب سے فضلہ پیدا ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے سارے کا سارا زمین کے اندر ڈمپ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی, پیسٹیسائڈز کے استعمال کی بات ہوئی تھی. یہ پولیتھین جو ہے ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں, اس کا یہ پولیتھین ایسی چیز ہے کہ یہ زمین کے اندر اس کو ڈسپوز آف کرنے کا کوئی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کسی ملک کے پاس موجود ہی نہیں ہے, اور یہ 5000 سال تک زمین کے اندر جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی, یہ سرمایہ داری نظام یا یہ اشیاء جو بیچی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں, جو ماحول کی قیمت پر, فطرت کی قیمت پر بنائی جا رہی ہیں, ان کے ثمرات, ان کا سرمایہ, ان کا منافع سارے کا سارا کہاں جا رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے ایک محدود سی کلاس ہے, ایک ایلیٹ کلاس ہے, اس کے پاس جا رہا ہے. ہم لوگ تو کنزیومر ہیں, تھوڑا سا فائدہ شاید, تھوڑے سے ثمرات ہم تک بھی پہنچتے ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے اصل ثمرات تو کہیں اور جا رہے ہیں. اور دوسرے, جہاں تک آپ نے نوبیل پرائز کی بات کی, تو پھر اسی سے سمجھا جا سکتا ہے اسی چیز کو کہ جن کے پاس دنیا کی زمام اقتدار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جو پاور سینٹرز ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اس طرف جائیں گے یا زمین کو, ماحول کو بچانے کی طرف آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے. دوسرا سوال پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا, اگر آپ دہرا دیں تو. وہ محمود بوٹی لاہور میں ایک علاقہ ہے. جی 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 بالکل, وہ انہوں نے ڈمپ کر لیا ہے, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بایو گیس, شاید وہ گیس ٹائپ نکالیں گے اور اس کو کسی طرح سے استعمال کیا جائے گا. لیکن اس طرح کی چیزوں کا نقصان تو زمین کو ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ زمین کے اندر اگر وہ چیز دبا دی گئی ہے, تو وہ جتنا گیس ہم باہر کی طرف اس سے پروڈیوس کریں گے اور نکالیں گے اور اس کو استعمال کریں گے, تو اتنے اس کے اثرات زمین کے اندر بھی تو جائیں گے, وہ زمین کے اندر بھی جا رہے ہوں گے. تو اس کا یقینی طور پہ ارد گرد کے زمین کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور دریائے راوی جو قریب سے اس کے گزرتا ہے, اس کے اندر بھی اس کے اثرات یقینی طور پہ شامل ہوں گے. ایکسیلنٹ, تھینک یو سو مچ سر, ویری انفارمیٹیو, تھینک یو. ٹھیک ہے سرمد سروش, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, بہت اچھی گفتگو ہوئی. بنیادی طور پہ جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا اس کا آدھا جواب تو ڈاکٹر صاحب نے دے دیا. ماحولیات ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس پہ بہت زیادہ بات جو ہے وہ ادب کے باہر ہم سنتے رہتے ہیں. ماحول جس طرح تباہ ہوا, جب سے تباہ ہونا شروع ہوا. اب میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ادب کے حوالے دیے جائیں, کہ ہمارے لٹریچر کے اندر یہ سینسیبلٹی جو ایکو کرٹیسزم ہے, اس کے تناظر میں یہ سینسیبلٹی ڈیولپ کب ہوتی ہے. کیونکہ ماحولیات یا ماحول کا ذکر تو ہمارے لٹریچر کے اندر, جتنی لٹریچر کی تاریخ ہے تب سے ہے. ایک دو آرٹیکلز میں نے پڑھے اور وہ بڑے سطحی قسم کے تھے. جہاں درخت آیا یا درخت کی کٹائی کا ذکر آیا, انہوں نے اس میں ڈال دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ اسکالر ماحولیات پہ جو ہے زور دینے کی بجائے ان کو ادب اور ماحولیات کو انٹر لنک کر کے گفتگو کریں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ماڈرن سینسیبلٹی لٹریچر کے اندر کب ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کن شاعروں کے یہاں ہیں, اور وہ کون سے منطقے ہیں. کیونکہ ماحولیات اتنا واسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے
اور لینڈسکیپ کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسان نے اس پہ اثرات ڈالے ہیں، تو میرے خیال میں کہ اثرات منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے جاندار ہیں، دوسرے جاندار بھی ہیں جو آپ کے ماحولیات پہ یا ماحول پہ اثر ڈالتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو مسطح میدان ہیں، لینڈسکیپس ہیں، یہ چوپایا جانوروں کی وجہ سے بنے ہیں. منگولیا کا ہو گیا یا اس سے اوپر ہو گیا جو سب سے بڑا ایک سٹیپ ہے دنیا کا. تو یہ انسان یا دوسرے جاندار ماحول پہ اثر تو ڈالتے ہیں. کہنے کی مراد میری یہ ہے، فار ایگزامپل آج کل ایک بہت ایشو اٹھا ہوا ہے کہ جو تقسیم ہندوستان اور پاکستان ہے جسے ہم آزادی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو دریاؤں کی تقسیم ہے، اس نے اس پورے خطے کے ماحول کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور یہ سیلاب اسی کا شاخسانہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے لٹریچر کے حوالے دیں کہ اس جدید سینسیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہوئی کہاں سے نظر آتی ہے، اور کن کن ماحولیاتی منطقوں پہ زیادہ تر جو ہے نظمیں یا ادب کے دوسرے جو اصناف ہیں اس میں ذکر ملتا ہے. وہ کون سے بڑے منطقے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سرمد صاحب، آپ نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا. جی اصل میں ہمارے ہاں ابھی ماحولیات کا موضوع نیا ہے اور اس کے اوپر مکالمہ ہو رہا ہے، اور بہت تیزی سے چونکہ قبول کر لیا گیا، اور جامعات کے اندر چونکہ موضوعات کی کمی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی موضوعات بھی الاٹ ہوتے گئے. اس کے آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فطرت نگاری اور ماحولیاتی ادب، یہ آپ کی بات سے ہی مجھے اس کا خیال آ رہا ہے کہ فطرت نگاری اور ماحولیاتی ادب دو مختلف چیزیں ہیں. فطرت نگاری میں جہاں آپ فطرت کے مختلف مظاہر کو لے کے آ رہے ہیں، چاہے وہ تشبیہ کے طور پہ ہے، استعارے کے طور پہ ہے، علائم لے رہے ہیں آپ فطرت کے مختلف مظاہر سے، یا فطرت کی تحسین کر رہے ہیں، فطرت کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، یا انسانی حسن کے مقابل کہیں پہ انسانی حسن کو برتر دکھانے کے لیے فطرت کے اندر سے کچھ استعارے یا تشبیہیں لے رہے ہیں، تو وہ تو ہو گیا فطرت نگاری. ماحولیات تھوڑا سا اس کا مختلف ہے. اس کی بنیادی طور پر ڈیپ ایکالوجی کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر ہے، اور اس کے اندر بنیادی سوال یہ ہے کہ صرف آپ فطرت کے احترام یا فطرت کی اچھائی یا فطرت کی خود مختار حیثیت کو ہی بیان نہ کریں، بلکہ جو بشر مرکزیت یا سینٹرزم ہے اس کو بھی آپ چیلنج کریں کہ اس زمین کے اوپر انسان واحد مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ فطرت کے تمام مظاہر کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنے کا وہ حق رکھتا ہے، اور جس طرح سے چاہے وہ اس کا استحصال کرے اور جس طرح سے چاہے وہ اس کو استعمال کرے. بلکہ انسان بھی اس زمین کے اوپر اتنا ہی حقدار ہے، انسان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس زمین کے اوپر اور فطرت کے مظاہر پر، جتنا کہ فطرت کے دوسرے عناصر اور دوسرے مظاہر کا ہے. اور جو دوسرے مظاہر اور فطرت کے جو دوسرے عناصر ہیں وہ بھی اس زمین کے اوپر برابر کے شہری ہیں، اور ان کے بھی اسی طرح سے حقوق ہیں جس طرح کے انسان کے حقوق ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے جو آپ نے جہاں سے بات آغاز کی تھی فطرت نگاری اور اس ماحولیاتی ادب کا، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس ماحولیاتی ادب کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو جس کی طرف میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ کہ اس زمین کے اوپر جو دوسرے فطری مظاہر یا مخلوقات ہیں ان کا برابر کا حق ہے، یا انسان کو ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور فطرت سے محبت کرنی چاہیے، اور فطرت کو برباد کرنے یا فطرت کو استحصال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. دوسرا پہلو اس کا کسی حد تک سیاسی کہہ لیں یا سیاسی اور سماجی ہے، اور کسی حد تک اس کے اندر پھر مزاحمت کا پہلو بھی آ جاتا ہے. اور مزاحمت کا پہلو جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے خلاف، اس سرمایہ داری نظام کے اس ٹیکنالوجی کے خلاف جو کہ فطرت کے استحصال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے فطرت کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو جہاں پہ جب آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا اس کو چیلنج کریں گے،
اس کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے مزاحمت کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو آگے مجھے علی اب رضا دوسرا حصہ بھی آپ تھا آپ کے ہاں سوال کا، لیکن وہ اس گفتگو میں میرے ذہن سے نکل گیا، شاید میں کلیئر نہیں کر سکا. علی رضا اس سوال کو آپ کی طرف بھی آتے ہیں اس سوال پہ. جی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ صرف ذکر کر دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے شعروں میں کہیں کہہ دیا یا فطرتی مظاہر کا ذکر کر دیا. ایک الگ چیز ہے ماحولیات سمجھ لیں کہ یوں شعور ہے کہ شعوری طور پہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ فطرت کو بچانے کے لیے یا اس کے استحصال کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ ماحولیاتی شعور ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو جانتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی مزاحمتی آواز بن رہے ہیں. تو ادب میں جہاں کہیں فطرت کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، مزاحمت پیدا کی گئی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے، تو یہ یقیناً جو ہے یہ ماحولیاتی شعور کے زیر اثر ہے. تو میں بھی ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو سیکنڈ کروں گا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. ناجیہ آپ کوئی اور سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، ناجیہ میں سرمد سروش صاحب کی جو انہوں نے سوال پوچھا تھا، میں ان کے سوال کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں گی آگے. ہمارے سامنے میرے خیال میں علی رضا دانش نے کچھ مثالیں رکھی تھیں کلاسیکل لٹریچر میں سے بھی کہ ماحولیات پہ کام ہوا ہے، اور ماحولیات کے کچھ موضوع انہوں نے کلاسیکل لٹریچر میں سے ہمارے سامنے رکھے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک عرصے سے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ماحولیات جو ہے وہ کافی حد تک نیا موضوع ہے. تو یہاں پہ مجھے یہ شاید اپنے حساب سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فطرت نگاری کی، تو ہمارے پاس کلاسیکل لٹریچر میں فطرت نگاری بہت عرصے سے موجود ہے. مثنوی کی مثالیں دی گئی ہیں. فطرت نگاری بہت پرانی انگلش اور اردو دونوں لٹریچر میں، ٹی ایس ایلیٹ کو آپ دیکھ لیں یا شیکسپیئر کو آپ دیکھ لیں، فطرت نگاری ہمارے پاس موجود ہے. ماحولیات کب انٹر ہوئی اردو ادب میں، اس کا کیا پیمانہ تھا، اور کس چیز کو ہم ماحولیات کے زمرے میں رکھ رہے ہیں، کس چیز کو ہم فطرت نگاری کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ماحولیات تو ایک بہت بڑا امبریلا لائک ٹاپک ہے. اس کی فردر برانچز ہو سکتی ہیں. تو ہم فطرت نگاری کس کو کہہ رہے ہیں، کیا چیز اردو ادب میں پہلے سے موجود تھی، اور جو ہمارے سامنے اب مثالیں آ رہی ہیں، مجید امجد کی مثال ہے یا نصیر احمد ناصر کی مثالیں آ رہی ہیں، وہ فطرت نگاری کو آگے بڑھا کر ماحولیات میں داخل ہو رہی ہیں یا ان کا کینوس کچھ اور ہی ہے. تو اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے مثالوں کے ساتھ تو بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ڈاکٹر ہے صاحب میں نے اس پہ جی تھوڑی سی بات کر دی تھی فطرت نگاری پہ اور ماحولیاتی ادب پر. فطرت نگاری سمپل وہ ادب جس میں فطرت کو پیش کیا جائے یا فطرت کے حسن کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کلاسیکی لٹریچر سے لے کے موجودہ ادب تک یہ صورتحال رہی ہے. ہمارے ہاں ایک 20ویں صدی کے اوائل میں ایک تحریک رومانی تحریک کے نام سے شروع ہوئی تھی، رومانٹسزم کی تحریک. اس کا تو بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جو دوسرے مسائل ہیں، سیاسی سماجی مسائل، اقلیت کے جو مسائل ہیں، کلاسیکیت کے جو مسائل ہیں، ان سے برت کا اظہار کرتے ہوئے فطرت کی طرف مراجعت کا رجحان اختر شیرانی اور حفیظ جالندھری اور اس طرح کے شعراء ہمارے سامنے کافی سارے نام آ جاتے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے لکھا. دوسرا یہ کہ ادب کے اندر فطرت کا اظہار دو سطحوں پر ہوتا ہے، ایک زبان کے مجازی اظہار میں اور ایک براہ راست فطرت کا اظہار. زبان کا مجازی اظہار یہ ہے کہ جہاں آپ کسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہیں پہ فطرت کے اندر سے کوئی تشبیہ لے رہے ہیں، استعارہ لے رہے ہیں، تو وہ جو تشبیہ اور استعارہ ہے وہ فطرت کے مظاہر کی الگ اور خود مختار حیثیت کو پیش نہیں کر رہا، بلکہ کسی دوسرے کی علامت کے طور پر کسی دوسرے کا نمائندہ یا ترجمان بن کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے ہمارے ادب کے اندر کلاسیکی ادب سے لے کے معاصر ادب تک یہ تو ہمارے پاس موجود رہی ہے. پھر ہمارے ہاں 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہمارے ہاں نیچرل شاعری کی ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی. نیچرل شاعری کی تحریک جو تھی وہ ظاہر ہے اس کا ایک
کولونیل پرسپیکٹو بھی تھا اور کولونیل مقاصد بھی تھے، جس کا بڑا کام تو یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے موضوعات سے توجہ ہٹا کے فطرت کی طرف جو ہے وہ اس کو بیان کریں، اس کی طرف لے جائیں، اور خاص طور پہ استعارے کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک کولونیل پروجیکٹ کے طور پر۔ وہ خیر ایک اور موضوع ہے، اس میں نہیں آتا۔ پھر ہمارے یہاں رومانٹسزم کی تحریک، رومانوی تحریک جو ہے، رومانوی شاعری کی تحریک، اس کے تحت بہت زیادہ فطرت نگاری کی گئی ہے۔ تو جسے ہم خالص ماحولیاتی ادب کہتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ فطرت کی الگ حیثیت کو آپ تسلیم کریں اور اس کو اس صورت میں بیان کریں کہ اگر آپ ایک درخت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی معروف نظم ہے مجید امجد کی توسیع شعر، کہ آپ اگر درخت کو لٹریچر کے اندر، شاعری کے اندر آپ پیش کر رہے ہیں، تو درخت اپنی الگ جداگانہ وجود کے طور پر آئے، نہ کہ کسی دوسرے کے ترجمان یا نمائندے کے طور پر آئے، یا نہ کسی دوسرے کے لیے تشبیہ یا استعارے کے طور پر آئے۔ ماحولیاتی ادب کا مطالبہ یہ ہے کہ درخت بھی فطرت کا ایک اہم مظہر ہے، اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے اس زمین کے اوپر، اپنا اس کا ایک کردار ہے، آپ اس کو اس کردار کے طور پر پیش کریں۔ اور اسی طرح سے جانوروں کے حوالے سے، ایک تو ہمارے ہاں پورے ایک افسانہ نگار ہیں رفیق حسین، ان کے تو تقریباً تمام افسانے ہی جانوروں کے حوالے سے ہیں۔ درختوں پر بھی منشا جات کا بہت مشہور اور بڑا خوبصورت افسانہ ہے درخت آدمی، بہت اچھا افسانہ، وہ ہے ہی اسی درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا افسانہ ہے۔ غیاث احمد گدی کے افسانے ہیں، اس کے علاوہ اور انور سجاد کا افسانہ ہے، اور بے شمار افسانے ہمارے پاس، انتظار صاحب کے ہاں افسانے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ تو ایک تو فطرت کے اس پہلو کو پیش کرنا، اب یہاں پہ دوبارہ سے میں کلیئر کر دوں کہ فطرت نگاری جو ہے وہ فطرت کے حسن کو یا فطرت کی خوبصورتی کو پیش کرنا، اور اس کو کسی انسانی معاملات کے مقابل لا کے پیش کرنا، وہ تو ہو گیا فطرت نگاری۔ اور فطرت کی الگ اور خود مختار انڈیپینڈنٹ حیثیت کو تسلیم کرنا اور اس کو پیش کرنا۔ اور دوسرا پہلو جو ہے اس کا، جس کا تعلق براہ راست ماحولیاتی بحران کے ساتھ ہے، کہ جو چیزیں ماحولیاتی بحران کا سبب بن رہی ہیں، اس میں فضائی آلودگی ہو، اس میں سمندروں کی آلودگی ہو، اس میں ایٹمی ری ایکٹرز کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ہوں، اس میں فارماسیوٹیکل ویسٹیج کی ڈمپنگ ہو، اس میں گلیشیئرز کا پگھلنا ہو، یا تیزابی بارشیں ہوں، یا دوسرے اور مسائل ہیں جہاں پہ اس کو براہ راست مخاطب کیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، تو دوسرا پہلو ماحولیاتی ادب کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے علی رضا دانش، آپ بھی اس سوال کا جواب دے دیجیے، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سیشن نظموں کی طرف آتے ہیں۔ جی علی رضا۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو، بڑے جامع انداز میں ساری باتوں پر ہی گفتگو فرما دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا اب بولنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے جامع لفظوں میں اس ساری جو ان کے سوال کا مکمل جواب جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ تو بسم اللہ کریں آپ دوسرے سیشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا گفتگو کا سیشن، جس میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی اور علی رضا دانش نے گفتگو کی اور سوالات ہمارے جو شرکا نے کیے اس کے جواب بھی دیے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو ہم جس میں بہت سی باتیں اب ایسی ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، بہت سے مسائل ایسے جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف جاوید نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں شامل ہو سکے آج گفتگو میں۔ ان کے گفتگو جو ویڈیو کی صورت انہوں نے مجھے بھیجی ہے وہ میں چراغ امیج پہ ڈال دوں گی تھوڑی دیر میں۔ ہم آ رہے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی طرف، ماحولیات، کیونکہ علی رضا دانش جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کام بھی کر رہے ہیں کہ نظم جو ہے، نظمیں یا شاعری جو ہے کتنی کیسی لکھی گئی ہیں ماحولیات کے سلسلے میں۔
تو ہم نے سوچا کہ ہم اس موضوع کے حوالے سے کچھ نظمیں بھی سنیں. تو میں سب سے پہلے نجمہ منصور سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ حفیظ تبسم بھی ہمارے ساتھ اب کنیکٹ نہیں، جن کی نظم ہونی تھی لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں رہ سکے. تو میں نجمہ منصور صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی نظم سنائیں. جی. مجھے تو لگتا ہے وہ نجمہ ہے؟ جی میٹنگ میں تو ہیں وہ. اور ان کا مائک بھی میوٹ ہے. تو نجمہ کی نظم ماحول کی بوتیقہ. ہیلو، جی جی آپ کہیے، آپ پڑھیے، آپ سنائیے نظم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ کنیکٹڈ ہیں تو پڑھ دیجئے، آ رہی ہے آواز. جی 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 جناب کی اجازت سے میری نظم کا عنوان ہے ماحول کی بوتیقہ. بوتیقہ میں حیث ہوا فقط زہر کا دوسرا نام ہے، اور پیڑ سے پتے نہیں پلاسٹک ہے جو زمین کے سینے سے اگتے ہیں. بے واہ واہ. بارش دعا نہیں بد دعا بن کر بستیاں اجاڑی ہے. شاعری جو کبھی بادلوں سے باتیں کی تھی اب ماسک پہن کر سسکنے لگی ہے. سچ کہوں لفظ اب خود کو جلا کر کسی وینٹیلیٹر پر رکھے آکسیجن پلانٹ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر فکرے خود کر مر جاتے ہیں. تو معلوم ہے سمندر کی لوگ تمہیں معلوم ہے سمندر کی لوگ بدل چکی. نیلا اب رنگ نہیں کسی ڈوبی ہوئی لاش کی جلد کا اشارہ ہے، اور موسم اب فقط خبروں کا مستقل سانحہ. پھولوں کا ذکر اب صرف قصوں میں ہوتا ہے، اور تتلیاں تو صرف کسی بچے کی ڈرائنگ میں رہ گئی ہیں جسے واہ. آج تک رنگ بھرنا نہیں آیا. سنو مجھے لگتا ہے پھر ڈسکنیکشن ہو گئی ہے. نجمہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کوئی کنیکشن کا. کنیکشن پرابلم لگ رہا ہے. ہاں ہوں. وہ موجود بھی نہیں ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. سجیشن ہے کسی اور سے پڑھوا کے، اور جب یہ آئیں دوبارہ ان کو پھر شامل کر دیا جائے. ہاں ایسا کر لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی بہت ہو رہا ہے. ہاں تو جی. ہم نے ان کی نظم چراغ احمد کے گروپ پہ تو دے دیے. میں ممتاز حسین صاحب سے درخواست کر رہی ہوں کہ وہ اپنی نظم سنائے. جی میں پہلے تو یہ ہے کہ میری آواز آ رہی ہے سب کو. جی جی آ رہی ہے. نظم کا عنوان ہے نوبل پیس ایوارڈ، جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت اور اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. مجھے اٹ واز ویری انفارمیٹیو، سب کی گفتگو، سب کے سوال. اور یہ مٹھی کھولو کیوں، دیکھو یہ کیا ہے. واہ. میرے خواب ہیں، یہ تو بھاپ بنے اڑتے جا رہے ہیں بادلوں کی طرح.
लेकिन तुम बहुत बटन अच्छा। दबाओ, लेकिन तुम बटन दबाओ क्यों? मुझे बारिश चाहिए, मेरे ख्वाब भीग जाएंगे, तो फिर आग जला लो। ईंधन नहीं है, जिब्राइल के पर जला लो। वाह वो तो अपने पर दफन कराया है। कहाँ? जंगल में, जहां मदर नेचर अपनी कब्र खोद रही है, और कतबे पर और कतबे पर लिखने के लिए तारीख पैदाइश और तारीख वफात एटम बम के बाप ओपनहाइमर की जमा तफरीक से बाहर है। वाह लेकिन ये क्या है? कब्र पर आइटम के बीच से मशरूम उगाया है। ये, ये देखो, वाह वाह क्लाशनकोफ की नाली से लाल बेग निकला है। लाल बेग अपने रेडार से गले सड़े इंसानों की बू सूंघ रहा है, और देखो काहे लगा रहा है। इंसान तो मां जाएगा दुश्मन है, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। लाल बेग ने लाल कोट पहन लिया। इंसान बेवकूफ हमसे सबक नहीं सीखता। वाह। सरमायादार की आबकारी। हाँ, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। लाल बेग बचेगा, बाकी सारे मर जाएंगे जब एटॉमिक बम फटेगा। लाल बेग ने लाल कोट पहन लिया। अब ये लाल कोट का कनेक्शन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो रेड फ्लैग जो है वो लाल बेग ने लाल कोट पहन लिया है। इंसान बेवकूफ हमसे सबक नहीं सीखता। सरमायादार की ताबकारी शौं से बचने के लिए लाल कोट बरदार ने अमन का आला मतबत इनाम अपने ही गले में लटका लिया। वाह 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 मुमताज साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे खूब, जी विकास, हाँ क्या जी। बहुत बात है, उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। वाह वाह अच्छा नजमा हमारे साथ कनेक्ट है। अगर आप नजमा आप जी नहीं अभी सुना सकी थी, मेरा ख्याल है मैं नज्म नहीं सुना सकी हूँ, मेरा ख्याल है, आप क्योंकि सुना दीजिए मैं दोबारा, डिस्कनेक्ट दोबारा हो सुना गई दीजिए। थी। नजमा साहबा आप दोबारा सुना दीजिए। सुना दूं? जी 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 प्लीज। यानी बिल्कुल नहीं आवाज आई थी ना? आधी नहीं, कट कुछ कट नज्म के आ आई रही थी थी सुनी आपकी लेकिन हुई आवाज। थी, हाँ। आप शुरू से सुना दें। हाँ ओके 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 ओके। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ अरे रही है। इससे पहले कि आप डिस्कनेक्ट हो जाए, आप जल्दी सुना दे। ओके ओके। आज वाकई माहौल का असर है हर चीज पे। जी आपकी नजर, कहाँ गई वो नज्म? भी मेरे से गुम हो गई है। माहौल की बोती जी मिल गई, ग्रुप पे भी जी मौजूद मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। है। हाँ ठीक है जी, ठीक है। माहौल की नई बौतीका। लफ्ज की नई बौतीका में हे से हवा फक्त जहर का दूसरा नाम है, और पे से पत्ते नहीं प्लास्टिक है, जो जमीन के सीने से उगते हैं। बेबारिश दुआ नहीं बद्दुआ बनकर बस्तियां उजाड़ती है। शायरी जो कभी बादलों से बातें करती थी, अब मास्क पहनकर सिसकने लगी है। सच वाह कहूँ, लफ्ज अब खुद को जलाकर किसी वेंटिलेटर पर रखे ऑक्सीजन प्लांट के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, मगर फिक्रे घुट घुट कर मर जाते हैं। तुम्हें मालूम है, समुंदर की लुग़त बदल चुकी है। नीला अब रंग नहीं, किसी डूबी हुई लाश की जिल्द का इशारा है, और मौसम अब फकत खबरों का मुस्तकिल सानिया। फूलों का जिक्र अब सिर्फ किस्सों में होता है,
اور तितलियां तो सिर्फ किसी बच्चे की ड्राइंग में रह गई हैं जिसे आज तक रंग भरना नहीं आया। सुनो लफ्ज़ों की ये नई बोतीका, जब जहरीली हवा में सांस लेने लगे तो तुम अपनी पुरानी शायरी के बीज किसी नदी के किनारे बिखेर देना, जहाँ कोई वाह पगडंडी अब भी मिट्टी से शर्माती हो। वाह शायद वाह, वहाँ कोई नज्म फिर से उगाए। या सुभान अल्लाह। चलो ऐसा करते हैं कि माहौल की नई बोतीका में वही पुराने लफ्ज़ काश करते हैं। दाल से दरख्त, पे से परिंदा और मीम से माँ, यानी धरती माँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह वाह, बहुत क्या अच्छा, बात, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत सुभान अच्छा। वाह जी वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छी उम्दा, नज़र। बहुत बहुत उम्दा। वाह वाह। तो नजमा साहबा की नज्म हम माहौल की बोतिका सुन रहे थे। मैं अब राशिद साहब से दरख्वास्त करती हूँ, राशिद जावेद साहब से, कि वो अपनी नज्म सुना रहे हैं। जी राशिद साहब। जी बहुत शुक्रिया। नज्म का उन्वान है चलना मुकद्दर है। चलना घर मुकद्दर है। से बाहर जी। ताहद्दे नजर फैली धुंध है, धुआं है, फिजा में छुपी कोई जहर कहानी है कि जिसने मंजरों तक जाने वाली और फिर मुझ तक पलट कर आने वाली रोशनी को रोक रखा है। वाह सांस लेना मुश्किल है या दिल ही धुंधला गया है। मेरे वाह, हाथों की पोरें लम्स के एहसास से आरी हो रही हैं और बसारत समोग आलूद। गोमगो की वाह कैफियत में कोई भी चेहरा, किसी भी सोच का पैकर, कोई जज्बा, कोई एहसास अपनी हकीकी शक्ल में कायम नहीं रह पा रहा। मेरे चारों वाह, तरफ गुबार ही गुबार है, न आंखें नजर आती हैं न चेहरा। दरख्तों के सब्ज हाथों पे जमी धूल की मोटी तह, न किसी परिंदे की आवाज, न पानी की रवानी। चांद भी इस गुबार में ओझल है, वो चेहरा भी कहीं गुम ना हो जाए। इस खौफ से वाह मैं इस जहर आलूद फिजा में कदम बढ़ाता हूँ। बेसिमती मेरी इस हरकत पर मुस्कुराती है, बहुत सी ठोकरें खाकर संभलता हूँ। दिखाई कुछ नहीं देता मगर चलना मुकद्दर है, कुछ सुझाई तो दे, वाह दर्द की लय वाह मध्यम तो हो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या वाह। बात है सर, बहुत क्या बात, बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, खूब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। ये हमने नजमा मंसूर साहिबा की भी नज्म सुनी, मुमताज हुसैन की नज्म सुनी और राशिद जावेद साहब की भी नज्म सुनी इस माहौलियात के हवाले से, और जो सूरत हाल है उस हवाले से। एक फिक्र अंगेज नज्म है इनकी। इतने, और मैं साथ साथ चैट भी देखी जा रही थी, तो उसमें जूम पे चैट पे तो इसमें मरियम इरफान ने देखा कि सभी नदी ने इस हवाले से अफसाना भी लिखा है, फिर महजूर बदर ने अपनी नज्म लगाई, और इसके अलावा नसीर अहमद नासिर की भी नज्म यहाँ लगी हुई है। तो ये बड़ा एक तरह से एक हौसला अफजा बात है कि आज का जो सेशन है, इससे इतनी तो उम्मीद है कि इस मौजू से, इस हवाले से, इस मसले से इनफैक्ट लोग जुड़े रहना चाहते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं और इस पर आगाही देना चाहते हैं कि जो सूरत हाल है उससे उसका तदारुक किस तरह होता है, उस आगे हम क्या किस तरह से महफूज हो सकते हैं बहुत सी चीज़ों से। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम से हमें ये अंदाजा जरूर हो रहा है कि लोग इससे जुड़े जरूर रहना चाहते हैं, इस चीज़ पे एक दिलचस्पी रखते हैं कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। आज की जो गुफ्तगू रही डॉक्टर औरंगजेब नियाजी, अली रजा दानिश, इनकी गुफ्तगू हमने सुनी, सिरासिल गुफ्तगू। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद नहीं रहे हुए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उनका जो वीडियो का सारा वो है वो मैं अभी थोड़ी देर में चला मैं इस पर लगा रही हूँ। और इसी तरह हफीज तबस्सुम भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो सके। वो आए थे लेकिन कनेक्ट नहीं, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। तो उनकी भी नज्म मैं लगा दे रही हूँ जहाँ भी चाह इमेज पे। मैं बस आखिर में हाशिर जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें।
جی جی بہت شکریہ انجلا جی. اب میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ قدرتی عناصر جو ہیں ان پر شاعری بھی ہوئی, افسانہ نگاری بھی ہوئی, ندیوں, باغوں, پہاڑوں, جنگلوں, ان سب کا ذکر ہوتا رہا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ماحولیاتی ادب تھا, کیونکہ یہ ایک میری نظر میں فطرت کو بیان کرتا ہوا بیانیہ تھا. جیسے کہ سرمد سروش صاحب نے بھی کہا کہ ادب میں ایک اصطلاح ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکو کرٹیسزم. اس سے یہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ادب اور مادی ماحول کے درمیان جو تعلقات ہیں یا تعلق ہے اس کا جائزہ کیا ہے. بہرحال ماحولیاتی زوال کے خدشات کا شعور دینا جو ہے اور ماحولیاتی بحران سے ہونے والے نقصان کو جو کوالٹی آف لائف کو متاثر کرتے ہیں ان پر جو ادب لکھا جائے گا وہ ماحولیاتی ادب کہلائے گا. اور یہ ماحولیاتی اخلاقیات اور بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری ادیب کی ہے, اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ہے. تو اس سلسلے میں آج ایک بہت اچھی نشست ہوئی. عام طور پہ ایسی نشستیں جو ہیں ان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خشک سا موضوع ہے, ذرا ادب شاعری میں جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا یہ جو ہے ہمارا پروگرام رہا ہے آج, اور اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا جو ہے ماحولیاتی ادب جو ہے وہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. مریم عرفان صاحبہ نے سبین علی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اس پہ افسانے لکھے ہیں اور ان پہ کوئی کام بھی ہوا ہے. اسی طرح مہجور بدر نے اپنی نظم جو ہے وہ لگائی. حفیظ تبسم صاحب ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے, وہ نہیں کر سکے, اپنی نظم نہیں پیش کر سکے. اور میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں علی رضا دانش صاحب کا, ڈاکٹر اورنگزیب نیازی صاحب کا, اور یہ ہمیں افسوس رہے گا کہ ڈاکٹر اشرف جاوید جو ہیں وہ تشریف نہیں لا سکے. آج کے جو حاضرین تھے ہمارے دوست, ان میں ممتاز حسین, نجمہ منظور اور سرور غزالی صاحب, سربت سروش, نجم اللہ سنین حیدر بھی کافی عرصے کے بعد نظر آئے. میری درخواست ہے کہ وہ ریگولرلی تشریف لایا کریں. مہناز رحمان تھیں, مطربہ بھی تھیں, قدیر احمد غائر صاحب ہیں بھی شامل ہیں. مطلب ابھی بھی جی ہے. ہاں مطربہ بھی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ لوگ کافی یہ, اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ شروع سے مریم عرفان بھی یہ شروع سے ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور پورا پروگرام انہوں نے جو ہے وہ سنا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. ہم اب اگلے پروگرام تک جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں, پھر اگلے کسی پروگرام میں ہم ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ, شب بخیر, بہت شکریہ. جی اللہ جی شب بخیر, بہت شکریہ. شب بخیر. حافظ. ہماری تو